अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा मौजू दो इश्यूज़ हैं। दोनों का ताल्लुक़ हम सब पाकिस्तानियों के साथ है और इसमें इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान का ज़िक्र है। मुझे तो ये इन बातों पे गौर करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, सुबकी का एहसास हुआ बतौर एक पाकिस्तानी। और ये दोनों इश्यूज़ हैं, इस पे पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया, रूलिंग एलिट्स को कम से कम शर्मिंदगी नहीं तो उन्हें उनके लिए ये सबक आमोज़ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लामहला ज़रा इब्लाग में और हमारे सियासी हलकों में कभी भारत के साथ मुवाजना होता है, कभी अमेरिका के साथ, अमेरिका की मिसालें दी जाती हैं। तो आपने देखा कि 13 फरवरी को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से बड़े गर्मजोशी से मुसाफा किया, बगलगिर हुए। मुज़ाकरात के बाद बड़े हंसते मुस्कुराते बाहर आए और दोनों ने कहा कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंप्यूटिंग और न जाने जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें ताउन करेंगे। और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हदफ भी उन्होंने $500 अरब सालाना का मुकर्रर किया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उनका पहले ही से पार्टनरशिप है। और मज़े की बात क्या थी, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची ताकि वो स्पेस पैदा हो और वो बैठ जाएं। फिर वो जब अपने नशिस्त से दोबारा उठ रहे हैं, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी के पीछे खड़े रहे और जो ही नरेंद्र मोदी उठे तो उन्होंने कुर्सी फिर पीछे खींच ली। बिल्कुल ऐसी होते जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है हर जज के पीछे एक मुलाजिम, एक अटेंडेंट खड़ा होता है और जो ही जज साहब उठते हैं तो वो मुलाजिम पगड़ी पहने हुए वो कुर्सी पीछे खींचता है ताकि चीफ जस्टिस या जस्टिस साहब जो हैं वहाँ से निकल सकें। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सदर और वज़ीर आज़म के साथ भी होता है। तो ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म के लिए किया और इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि भारत की सॉफ्ट पावर, उसकी जो नेशनल पावर है, वो उसका मुजाहरा था इस मौके पे। यानी ये कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई कोई नरेंद्र मोदी के लिए नहीं थी। नरेंद्र मोदी को तो आपको पता है उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले उन पे अमेरिका दाखिले में पाबंदी थी। बुचर ऑफ गुजरात के नाम से उन्हें याद किया जाता था, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बन गए भारत के तो उनका स्टेटस ही तब्दील हो गया। और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप भी उनको अपना बेहतरीन दोस्त कहता है। ये दरअसल भारत की जो नेशनल पावर है वो उसका एक एतराफ़ है। नेशनल पावर क्या है? एक तरफ आपकी 1.4 अरब आबादी है, दूसरी तरफ दुनिया का हर ब्रांड भारत पहुंच चुका है। दुनिया हर ब्रांड, चाहे वो ऑटोमोबाइल का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वहाँ पे उसकी पैदावार हो रही है। तो जो भारत की इक़्तिसादी क़ुव्वत है वो एक मक़नातीस की तरह काम कर रही है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये तो हुआ जनाब कि नरेंद्र मोदी के साथ इतना ज़बरदस्त बर्ताव, उनका इस्तकबाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? बुनियादी तौर पे भारत की नेशनल पावर की वजह से। अब इसके साथ हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी हाल ही में 3-4 दिन गए चीन के दौरे पे और उनको बुनियादी तौर पे एशिया के दूसरे ममालिक के सरबराहान हुकूमत और सरबराहान रियासत के साथ मदऊ किया गया था इन खेलों के लिए जो विंटर गेम्स होती हैं। और इस मौके पे आसिफ ज़रदारी साहब का CGTN, जो कि बिल्कुल ऐसी जैसे BBC है, उनका कौमी नेशनल एक ब्रॉडकास्टर है। मैं तो परेशान हूँ कि हमारे किस किस्म के हमारे रहनुमाओं का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। अब उनसे ये पूछा गया कि जब सर्द मौसम है, इतना शदीद सर्द मौसम है, तो इन खेलों के बारे में सर्दी के जो खेल हैं
ان کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر چین مجھے آنے کے لیے کہے گا اور -40 ڈگری بھی ہو تو میں ضرور آؤں گا۔ اب وہ جو اینکر تھیں ان کو کوئی عجیب و غریب سا محسوس ہوا کہ سوال میں نے کیا پوچھا ہے، انہوں نے جواب کیا دے دیا۔ پھر ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات اتنے مضبوط ہیں؟ اب انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ رشتے اس تعلق کی وضاحت کے لیے آپ کیا 3 الفاظ کہیں گے؟ تو جناب ہمارے صدر نے کہا کہ انسانیت، اعتماد اور اعتماد، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چینی بڑے انسان ہیں، کبھی غیر انسانی نہیں رہے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں۔ ساتھ ہی وہ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ تعلقات کیوں اچھے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جنریشنز، یعنی کہنا شاید یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا نسل در نسل ہمارے رہنماؤں کا اور لوگوں کا تعلق ہے۔ پھر اینکر نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جو شی جن پنگ یعنی صدر چین کے جو 3 بڑے انیشیٹیوز ہیں، وہ ہے ایک گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیو، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیو اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو۔ تو ان کا کہ آپ ان 3 جو بڑے انیشیٹیوز ہیں یا کانسیپٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہمارے صدر محترم کو شاید سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی سویلائزیشن ہے، ہڑپا ہے، موہنجو دارو ہے، آپ کے ہاں بھی بڑی سویلائزیشن ہے۔ پھر انہوں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ جو ہمارا اسپیس پروگرام ہے، خلائی پروگرام، اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے بارے میں ہمارے چونکہ کوآپریشن بھی چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جناب آصف زرداری کہتے ہیں کہ اگر میرا بھائی کسی معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہم بھی اپنا گھر ٹھیک کر دیں اور میں پھر پرسکون انداز میں اس میں رہ سکوں۔ ویسے تو مجموعی یہ انٹرویو جو تھا سب کچھ ایسے ہی تھا کہ سوال چنا اور جواب مونگ کی دال، لیکن مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ یہ ہمارے رہنما کیسے رہنما ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، اب چین کے صدر شی جن پنگ چیئرمین ماؤ زے تونگ کے بعد 1949 میں وہ لانگ مارچ کے ذریعے انقلاب لے کے آئے چیئرمین ماؤ، اس کے بعد یہ مضبوط ترین شخصیت کے طور پہ شی جن پنگ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ نہ صرف بیرونی ممالک میں ان کے عزت و وقار میں، اپنے عزت و وقار میں، ملک کے عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ان کو ایک بین الاقوامی سٹیک ہولڈر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ہر تقریباً ملک جو ہے ان کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی شی جن پنگ کو اپنا اچھا ایک لیڈر قرار دیتے ہیں۔ اب ایک طویل کہانی ہے 1949 سے اب تک، ماؤ زے تونگ، دینگ شیاؤ پنگ، اور اب جیانگ زیمین، اور اب شی جن پنگ۔ لیکن انہوں نے جو ایک سفر کیا ہے، شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے بینر تلے چین کے سفر کو ایک نئی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ جو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، وہ بھی اسی سوچ کا ایک اظہار ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے آج چین نے اتنی ترقی کر لی۔ وہ 12-13 سال سے شی جن پنگ صدر ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے کچھ ٹارگیٹس متعین کیے ہوئے تھے کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، اور پورے معاشرے کو اپنے ریاستی جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کی اثر نو ہم نے ترتیب کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جن خیالات کا اظہار چیئرمین ماؤ نے کیا تھا اپنے عوام کے بارے میں اور ریاست کے بارے میں، ان کے عوام اور ریاست کے تعلق کے بارے میں، یہ شی جن پنگ اسی پہ عمل پیرا ہیں۔ یعنی ایک بہت بڑا پرانا فلاسفر تھا کنفیوشس چین کا، اس نے کبھی ریاست کے بارے میں کہا تھا کہ لیڈر ایک کشتی ہوتی ہے اور لوگ پانی ہوتے ہیں، یعنی اسے تشبیہ دی لیڈر کو کشتی سے اور لوگوں کو، عام لوگوں کو یعنی عوام کو پانی سے۔ پانی کشتی کو سہارا بھی دیتا ہے اور کشتی ڈبو بھی سکتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ چیئرمین ماؤ نے
شہریوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی تحریف کی جو کنفیوشس نے کہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ کمیونسٹ پارٹی ایک مچھلی کی طرح ہے اور عوام پانی کی طرح ہے اور مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. ماؤ اور شی جن پنگ دونوں جو ہیں ان کے جو بات چیت میں ایک قدر مشترک تھی ان کے حکمرانی میں، وہ یہ تھا کہ قوم اور ملک کے بارے میں بڑی شدید قسم کی کمٹمنٹ تھی. اسی طرح ان کا یہ بھی یقین تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کا بنیادی مقصد اقتصادی ترقی کے ذریعے چینی عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ چین کے مسائل کا حل مقامی طور پہ ہوگا. ہم غیر ملکی ماڈل کو اپنا کے ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اپنے وسائل پہ، اپنے عوام کی صلاحیتوں پہ انحصار کر کے قوم کو ترقی دینی ہے. کیونکہ چیئرمین ماؤ نے یہ کہا تھا کہ انقلاب وہی لوگ لا سکتے ہیں جو مقامی حقیقتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. شی جن پنگ اسی فلسفے پہ عمل پیرا ہے اور انہوں نے اسی لیے بار بار مختلف تقاریر میں چیئرمین ماؤ کی ایک مشہور تقریر کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ چیئرمین ماؤ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مارکس کا فلسفہ یاد ہے، لیکن ہم نے اسے چینی حقیقت کے ساتھ جوڑ کر اپنا نظریہ ترقی اور سیاسی تبدیلی کے لیے بنایا. اس میں پیغام واضح تھا کہ چین مغربی نظریہ اور طرز حکمرانی اور معیشت کے ماڈل کو اپنے ہاں اڈاپٹ نہیں کر سکتا، بلکہ جو انہوں نے جس نوشن کو، جس تصور کو پھر چیئرمین ماؤ نے اور بعد میں شی جن پنگ نے فروغ دیا، وہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی اینڈ اکانومی ود چائنیز کیریکٹرسٹکس. یعنی ہم ملک کو ترقی دیں گے، جمہوریت لائیں گے، لیکن وہ چائنیز ایٹریبیوٹس کے ساتھ، چائنیز کیریکٹرسٹکس، اس میں چینی جو عوامل ہیں وہ زیادہ ہوں گے، ظاہر ہوں گے. پھر اس کے ساتھ شی جن پنگ نے کرپشن کے حوالے سے بہت زبردست کام کیا ہے گزشتہ 12 برسوں میں. اور شی جن پنگ کا یہ کہنا ہے، اور بڑی مشہور بات انہوں نے کہی، کہ اگر ہم بدعنوانی سے لڑیں گے تو پارٹی گر سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے کرپشن کے خلاف لڑائی نہ کی تو قوم گر جائے گی. یعنی دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ کرپشن ایک زہر ہے اور اس کے ذریعے پورا معاشرہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس میں اسی لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگست 2018 میں چین کے یوم افواج کے موقع پر شی جن پنگ نے اپنی کوئی ان کی فوج ہے اس وقت 2 ملین کی، یعنی 20 لاکھ کے قریب فوج ہے، ان کے افسران کو اپنے خطاب میں، یہ خصوصی یوم افواج تھا، اس پہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ اپنی تجارتی سرگرمیوں کو کم کر دیں یا مکمل طور پہ سمیٹ لیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز لبریشن آرمی جو ہے وہ اس کو دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اب کرائے کے سپاہی آپ نہ بنیں کمرشل پروجیکٹس میں جا کے، اور اس طرح مقامی جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے لیے کرائے کے سپاہی نہ بنیں. یہ کچھ کم و بیش ان الفاظ میں شی جن پنگ نے 2018 میں ذکر کیا تھا کرپشن کے حوالے سے، اور پیپلز لبریشن آرمی کو کہا تھا کہ آپ جتنی بھی کاروباری سرگرمیاں ان کو سمیٹ کر آپ نئے دور کے جو تقاضے ہیں، دفاع کے تقاضے ہیں، ان سے خود کو ہم آہنگ کریں. 2024 میں بھی شی جن پنگ نے کچھ ایسی ہی ایک تقریر کی اور چینی افواج کو بڑا ایک واضح پیغام دیا کہ آپ کا کسی بھی کاروبار اور سرمایہ کاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک اور بڑی بات شی جن پنگ اور چیئرمین ماؤ کے درمیان جو مشترک ہے وہ ہے کہ لوگوں پہ، ان کی صلاحیتوں پہ ان کا مکمل اعتبار ہے. یعنی ریاست اور عوام کے درمیان رشتے کو وہ انتہائی اہمیت دیتے ہیں، اور جیسے شروع میں نے کہا کہ ان کے مطابق رہنما یا جو چینی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی حیثیت ایک کشتی کی ہے اور عوام کی حیثیت پانی کی ہے. کشتی جو ہے پانی میں تیرتی بھی ہے، لیکن اگر پانی متلاطم ہو جائے تو کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. تو یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں کہ ہم نے کس طرح
پاکستان کہاں کھڑا ہے بھارت کہاں جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کسی بھی ادارے نے ملک کے اندر یا باہر ڈینگ شیاؤپنگ، چیئرمین ماؤ یا شی جن پنگ کو بدعنوان یا کرپٹ نہیں کہا. ان میں سے کسی کے بھی بیرون ملک کوئی اثاثے نہیں ہیں. کسی بھی ادارے نے ان پر ذاتی فائدے کے لیے اقتدار کا غلط استعمال یا لوگوں کے پیسے چوری کرنے کا الزام نہیں لگایا. ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی یہی حال ہے. کسی نے ان کو الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے، اور دوست احباب ہے، بہت ہے، انہوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ان کا جو کیریکٹر ہے وہ یہی کہ نیشنلزم یعنی قوم پرستی کے لیے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک حد تک چاپلوسی بھی کی اپنے حالیہ ملاقات کے دوران، جب انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین، تو میں کہتا ہوں کہ میک انڈیا گریٹ اگین. یعنی انہوں نے کافی ردیف ملانے کی کوشش کی. اور جو لیڈر قومی لیڈر ہوتا ہے، ایماندار لیڈر ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسیاں بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. اور یہ بات بلا شبہ بھارت میں بھی مانی جاتی ہے کہ نریندر مودی جو اسٹیٹس کو کے لیڈروں کے بالکل خلاف ہے، جو خاندانی وراثتی جو حکمران گھرانے ہیں یا طرز اقتدار ہے، اس سے وہ بالکل ہم آہنگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے خلاف انہوں نے جدوجہد کسی وجہ 3 دفعہ انہیں لیڈر بھی چن لیا گیا. تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح پاکستان میں آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا ہمارے صدر محترم نے CGTN کے ساتھ انٹرویو میں کیا کیا زبردست باتیں کی. اس کے مقابلے میں یہ دیکھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی اور چینی قیادت کتنے تواتر کے ساتھ اپنی عوام کی ضروریات پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے چین کے ترقی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے.